आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के रास्ते की आखिरी रुकावट भी आज दूर हो गई है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून आज सेनेट में मंजूर हो गया है। गोया कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार हो गया है। अपोजिशन के 42 वोटों के मुकाबले में हुक्मरान इत्तेहाद ने 1 वोट की बरतरी से कानून मंजूर कराया। गोया IMF की तसल्ली कराने में हुकूमत एक बार फिर सुरखरू हो गई है। दरअसल IMF ने प्रोग्राम की बहाली को 343 अरब रुपए की टैक्स छूट की वापसी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून से मशरूत कर रखा था। इस हवाले से बिल्कुल गैर लचकदार रवैया IMF ने बरकरार रखा। ये दोनों कवानीन मंजूर न होने की वजह से ही IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास 2 बार मौक्कर हुआ। पहले 12 जनवरी और फिर आज 28 जनवरी को ये इजलास होना था, लेकिन अब बुध 2 फरवरी को IMF बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत जारी की गई रकम $3 अरब तक पहुंच जाएगी। मगर सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत अब IMF के एक प्रोग्राम के तहत और IMF की ज़ेर निगरानी चल रही है। 11 माह के तातुल के बाद IMF ने पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी मईशत पर अपने इत्मीनान का इजहार किया था और तकरीबन $50 करोड़ की किस्त जारी की थी। एक बार फिर 11 महीने के तातुल के बाद दोबारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि IMF की तसल्ली के लिए 343 अरब रुपए का मिनी बजट मंजूर हो चुका है। मुल्क में डॉलर को फ्री फ्लोट किया गया है, रुपए की कदर में कमी हुई है, शरह सूद में इजाफा हो चुका है, बिजली गैस के नर्ख बढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल बैंक की खुद मुख्तारी यानी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून से पाकिस्तान के हवाले से जो उसका इमेज है उसमें बेहतरी आएगी। कलीदी फैसले हुकूमत की दस्तरस से बाहर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक से मुंसलिक मामलात। स्टेट बैंक पर इंतज़ामी और पॉलिसी एतबार से सियासी और सरकारी असर रसूख कम अज़ कम कहने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत का स्टेट बैंक से कर्ज लेने का सिलसिला कानूनी तौर पर ख़त्म हो गया है। अब स्टेट बैंक हुकूमत या उसके किसी इदारे के लिए बराह रास्त कर्ज और सरमायाकारी पर गारंटी भी नहीं दे सकेगा। यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है इससे पहले जो कैफियत थी उसके हवाले से, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इसी के रास्ते से IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हुआ है और इसी हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में इमेज है वो बेहतर होगा। मगर इस पर हम मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब। ये फरमाइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब खुद मुख्तार हो गया क्योंकि कवानीन मंजूर हो गए और अब इस हवाले से जो भी आखिरी रुकावट है वो भी दूर हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कई सालों से हम सुन रहे थे, मतलब कई सालों से क्या बल्कि कई दहाइयों से सुन रहे थे कि मुसलसल पाकिस्तान पे दबाव होता है कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनमस करें, खुद मुख्तार करें, हुकूमत की मुदाखलत बंद हो। बिल आखिर ये हो गया, इस हुकूमत के दौरान ये हो गया है। अब आइंदा से क्या होगा? जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये ऐड करता चलूँ कि ये 1956 का जो स्टेट बैंक का एक्ट था ये उसमें 5वीं तरमीम आज हुई है। उससे पहले इसी तरह की 4 तरमीम जो हैं वो हो चुकी हैं 94 में, 97 में, 2012 में, 2015 में। वो चारों भी IMF प्रोग्राम में था पाकिस्तान उस वक्त जब हुई। 2 तरमीम जो थी वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई, 2 तरमीम जो हैं वो PMLN के दौरे हुकूमत में हुई और अब ये 5वीं तरमीम जो है ये PTI के दौरे हुकूमत में है। जो इसमें मेजर चीज़ है वो तो यही है कि जो आपके ये मॉनेटरी मामलात हैं इनको पॉलिटिकल असर रसूख से इंसुलेट रखना, ताकि मईशत जो है और स्पेशली जो रेगुलेटर है, जो बैंक्स का रेगुलेटर है, वो अपना डिस्कोर्स खुद मुतय्यन करे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है ये जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। और ज़िम्मेदारी अब ये है कि स्टेट बैंक को जो भी टारगेट उसके पास एक मीडियम टर्म इन्फ्लेशन का होगा, अब उसको उस मीडियम टर्म इन्फ्लेशन के उस टारगेट को परसू करना होगा। अगर इस वक्त का टारगेट जो है मीडियम टर्म इन्फ्लेशन का, और इसमें से अगर आप तवानाई और खाने पीने की चीज़ों को साइड पे रख देते हैं तो जो 7% के करीब टारगेट है, तो अब स्टेट बैंक को ये इंश्योर करना है कि उसकी किसी पॉलिसी एक्शन की वजह से महंगाई जो है वो इससे ऊपर ना जाए।
اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو مستحکم کرنسی ہے، جو روپیہ ہے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ اپنے اقدامات جو ہے وہ کر رہا ہو. تو یہ صرف اختیارات ہی نہیں ملے بلکہ اس کے ساتھ میں جب یہ سن رہا ہوں تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کسی صورت سے بھی، اور پاکستان کے معاشی معاملات کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، کیپٹل مارکیٹس میں، یہ ایک اچھی چیز ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے بھی یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ حکومت پہ کچھ نہ کچھ تو نظر ہونی چاہیے. حکومت کو بالکل کھلے عام تو یہ تمام معاملات نہیں ڈیل، کیونکہ اس کے بہرحال نقصانات ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پہ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر چیز ہے، ایک اوورآل بہتر ہے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. جی بالکل، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جب آپ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری نہیں دیتے تو کیا حال ہوتا ہے، بھلے بہت اچھی نیت ہو، ٹرکی آپ دیکھ لیجیے، ٹرکی کی مثال دیکھ لیجیے. طیب اردگان صاحب، انہوں نے بہت نیک نیتی کے ساتھ جو ٹرکی کا اسٹیٹ بینک ہے اس کو انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھانے دیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ان کی کرنسی جو ہے لیرا جو تھا وہ تقریباً کریش کر گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ کہ ریگولیٹر کو آپ کو اختیار دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ رہے گا. پہلے بھی بینک جو تھا پارلیمنٹ کو جواب دہ تھا، اب بھی بینک پارلیمنٹ کو جواب دہ رہے گا. پہلے بھی گورنر کا جو فیصلہ تھا حکومت کرتی تھی، اب بھی گورنر کا فیصلہ حکومت کر رہی ہوگی. تو مجموعی طور پہ سوائے اس کے کہ جو آپریشنل اٹانومی ہے، اور اس میں بھی اب اسٹیٹ بینک میں ایک ایگزیکٹو کمیٹی بن جائے گی. پہلے صرف فرد واحد جو ہے، ایک یا دو لوگ جو تھے وہ وہاں پہ فیصلے کر رہے ہوتے تھے، اب وہاں پہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی جس میں ڈپٹی گورنرز بھی شامل ہوں گے، تو وہ مل کے فیصلہ کر رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اس میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم نے ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی کیا ہے اور ایک اسٹاف لیول ہم نے ایگریمنٹ مارچ میں کیا تھا. پھر ہم بورڈ پہ نہیں گئے اور ہم نے پھر یہاں پہ پھر بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں. کیا بنیادی فرق ہے، کیا بڑے فرق ہیں؟ وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو پروگرام ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مارچ میں ایگری کیا تھا اور اب جو ہم نے ایگری کیا ہے، اس میں کیا کوئی بڑے فرق آئے ہیں؟ جی اس میں دو بنیادی فرق آئے. پہلا فرق جو ہے وہ آپ اس کو نمبرز ٹرم میں کہیں. جب مارچ میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس وقت توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ 3.94% جو گروتھ ہے وہ پاکستان اچیو کر لے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے 1.5% اور 2% کی توقع جو تھی وہ لگائی تھی، اور وہ نمبرز اسی حوالے سے پروجیکشن کی گئی تھی. جب جون 2021 میں جب پاکستان کے فائنل نمبر سامنے آئے تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی توقعات سے کہیں زیادہ تھے، اور اس کے نتیجے میں جو پورے ٹارگٹس تھے ان کو ریوائز کیا گیا. اب ایک خطرہ جو تھا، اگر یہ اس وقت آج بل پاس نہ ہوتا اور یہ 28 سے آگے جاتا تو پھر آئی ایم ایف کہہ سکتا تھا کہ جو ری بیس جی ڈی پی ہے اس کی بیسس پہ اب سارے نمبرز دوبارہ سے کیلکولیٹ ہوں گے اور پورا فریم ورک تبدیل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا جو منی بجٹ میں بہت سی چیزیں جو کرنا پڑی، ری ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی، اس کی ایک وجہ جو تھی، ایک تو کہ آپ کو سیلز ٹیکس کو ہارمونائز کرنا تھا، لیکن دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جون کے بعد جو نمبر آئے تھے جی ڈی پی کے ان کے مطابق ریونیو کو بھی بڑھنا تھا، چونکہ پاکستان میں گروتھ جو تھی وہ بہتر ہوئی تھی. اور دوسرا جو بڑا فرق آیا ہے وہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن کے بعد اب چونکہ امریکہ کے وہاں پہ 16% کے قریب ووٹنگ رائٹس ہیں آئی ایم ایف کے بورڈ میں، اگر امریکہ ویٹو نے آپ کو ویور نہیں دیتا تو 85% کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بورڈ میں پوری نہیں ہوتی. تو اب اگر افغانستان کی سچویشن کے بعد امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس طریقے سے نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. تو پاکستان کو ہر کوما اور فل سٹاپ جو کچھ ایگری کیا ہے وہ منوان اس کو کرنا پڑے گا. تو یہ اس وقت دو میجر فرق ہیں پچھلے سال کے سٹاف لیول ریویو میں. مگر اسی دوران جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریٹ جیکٹ ہوتی ہے، آپ کو بڑے ڈاٹڈ لائنز پہ کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کی حدود اور قیود اور تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اب ہوں گی. لیکن جب ہم نے مارچ میں وہ ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کے بعد ہم نے دوسرے راستے پہ نکلے، کیا اس کے مجموعی طور پہ نقصانات ہوئے؟ کیونکہ ہم نے جب ایک کھلا بجٹ لائے اور اس کے بعد ہم نے امپورٹس کی اجازت دی تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل آؤٹ ہو گیا. تو کیا
اس دوران جس پالیسی پہ ہم چلے، میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمیں نقصان ہوا یا یہ کہ معیشت میں ایک ہم نے پھرتی دیکھی، کوئی ایکٹیویٹی دیکھی اور کوئی بہتری آئی؟ دیکھیں اس میں معیشت میں ایکٹیویٹی آئی، اس وقت خیال یہ تھا، جو پچھلا بجٹ تھا، خیال یہ تھا کہ چونکہ پاکستان اپنے ریونیو ٹارگٹ جو ہے اس سے زیادہ میٹ کر لے گا، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، تو شاید آئی ایم ایف سے ایک دو ویور لینا جو ہے، یعنی ایک دو چیزیں اگر آئی ایم ایف کی نہ بھی مانی جائیں گی تو کوئی بہت بڑا یہ چیلنج نہیں بنے گا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگست کے بعد 15 اگست کے بعد سے جیسے سچویشن چینج ہوئی تو محسوس ہو گیا کہ نہیں، ویور ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور جو ساری کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنا ہوگی. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلہری ہمارے ساتھ موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر STPI. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کہ دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان نے بینکس کے خلاف کہ انہوں نے ٹی بلز کے ایک نیلامی میں کارٹلائزیشن کی اور حکومت کو ایک انداز سے بقول شوکت ترین صاحب کے بلیک میل کیا اور اندھا دھند شرح سود حاصل کی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت ہی منفرد کیس ہے. کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان یعنی مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے ٹریجری بلز ٹی بلز کی حالیہ نیلامی میں پرائمری ڈیلرز یعنی کمرشل بینکس کی مبینہ کارٹلائزیشن اور مشتبہ ملی بھگت کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی ہے. کمرشل بینکس پر الزام ہے کہ انہوں نے حالیہ دنوں حکومت کو قرضوں میں کارٹل بنا کر شرح سود میں اندھا دھند اضافہ کیا اور گٹھ جوڑ کر کے ایسی بولیاں جمع کرائی اور ایک ہی حلے میں ایک ہی دور کے دوران انہوں نے اربوں روپے اس میں منافع کمایا ہے. دراصل آئی ایم ایف کی شرائط اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے قانون کے تحت حکومت پر مرکزی بینک سے قرضے لینے پر پابندی ہے، جس کی وجہ سے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کمرشل بینک سے ٹی بلز کی شکل میں قرض لیتی ہے. اس صورتحال میں بینکس کی جانب سے اجارہ داری قائم کر کے سیکنڈری مارکیٹ میں زیادہ مارک اپ یعنی کہ شرح سود لینے کی اطلاعات اور شکایات سامنے آئی تھیں. حیران کن بات ہے کہ نومبر میں شرح سود 8.75 ہونے اور دسمبر میں 9.75% ہونے کے بعد بھی مسلسل 2 بار کمرشل بینکس نے باہمی گٹھ جوڑ سے ٹی بلز 11.5% تک فروخت کیے. بنیادی شرح سود سے 114 بیسس پوائنٹ اوسطاً اضافہ رپورٹ ہوا. 3 ماہ، 6 ماہ اور 1 سال کے ٹریجری بلز پر حکومت کمرشل بینکس کو پالیسی ریٹ سے 0.25% زائد شرح دینے پر مجبور ہوئی ہے. پچھلے مہینے وزیر خزانہ شوکت ترین نے ہمارے پروگرام میں بینکس کے اس اقدام کو زیادتی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جب ہم گئے ٹی بل اٹھانے کے لیے، ہمیں تو اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو ہم اسٹیٹ بینک سے لے نہیں سکتے. تو انہوں نے ہمیں ایک مصیبت میں ڈال دیا کہ بھائی جو 3 مہینے کا ریٹ ہے وہ 10.75 ہے. اس کا مطلب ہے وہ پالیسی ریٹ سے بھی، ڈسکاؤنٹ ریٹ سے بھی 2% زیادہ. 6 مہینے کا بھی انہوں نے اس سے بھی 75 بیسس پوائنٹ اوپر کر دیا. لیکن سمجھے یہ کہ اس کو انہوں نے ایک قسم سے بینکس نے ایک مینوپولیشن کی کہ جناب کہ یہ ہم 2% جو ہے اس کو اوپر دے دیا. ہم نے جو تھوڑا سا بہت اٹھانا تھا وہ اٹھا دیا، بٹ یہ چلے گا نہیں. یہ میں نے پھر گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ بینکس نے کیا ہے، تو آئی تھنک یو ول سی کہ اس میں کریکشن ہوگی. یہ تو انہوں نے ایک طرح سے بلیک میل کیا ہے گورنمنٹ کو اور یہ 11.5% بالکل کیا ہے. بینکوں نے یہ کیا ہے، بالکل کیا ہے. ریاست کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ بالکل کیا ہے. اور بینکوں کے ساتھ ہماری اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان سے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ اس قسم کی جو حرکتیں کرنا ہے نا وہ نہ کریں. ہم نہیں زیادتی کرنا چاہ رہے، لیکن بینکوں کو چاہیے کہ بینکس بھی زیادتی نہ کریں. وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے الزام بھی لگایا ہے، بہت سخت زبان بھی استعمال کی ہے اور یقیناً یہ ایک براہ راست الزامات ہے جو کہ بینکوں پہ لگا ہے. ان پر کارٹلائزیشن کا الزام بھی لگا ہے. اسی دوران گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے 14 دسمبر کو مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد ایک انٹرویو میں ٹی بلز کی اضافی شرح سود میں نیلامی پر تشویش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کارٹلز کو خبردار کیا تھا کہ پالیسی ریٹ اور ٹی بلز کی شرح سود میں اگر اتنا بڑا فرق ہوگا تو اسٹیٹ بینک خاموش نہیں بیٹھے گا. اس موضوع پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی اور کاروباری امور کے ماہر ایکسپرٹ جناب نجم علی، جو کہ SECP میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب. آپ کے خیال میں کیس بنتا ہے یہ بینکس کے خلاف؟ شوکت ترین صاحب نے تو بہت سخت الفاظ میں بات کی. گورنر اسٹیٹ بینک بھی کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ ہے مطلب یہ ایک شیڈی ڈیل ہے اور مناسب ہے کہ کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان اس کو پروب کر رہا ہے. دیکھیے اس وقت کامران صاحب سب کو بہت حیرت ہوئی تھی جب یہ اتنا بڑا مارجن کے ساتھ جو ٹی بل کٹ آفس آئے، تو ایوری بڈی واز شاکڈ.
کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جنہوں نے کٹ آف ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کیوں اتنا کٹ آف ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے اس آکشن کو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا، اگر یہ اتنا، یا شاید اس وقت منسٹری آف فائنینس کی کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ کٹ آف ایکسیپٹ کرنا پڑا. بٹ یہ ضرور ہے، ایسا لگا کہ منسٹری آف فائنینس واز کمپلیٹلی آف گارڈ. لیکن اس بات کا فیصلہ یہ بات تو ہے نا نجم علی صاحب کہ یہ جس طرح سے ٹچ اینڈ گو والے معاملات ہیں اور ایک انداز کی بکس مینٹین کرنی ہوتی ہے منسٹری آف فائنینس کو، ورنہ ظاہر ہے اس سے زیادہ مسائل ہوں گے. اور بینکس کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ کوئی چوائس نہیں ہے منسٹری آف فائنینس کے پاس کہ وہ جو ریٹ سیٹل کریں وہ اس کو اٹھائیں. اسی لیے یہ مینوپولیشن کی جو ایلیگیشنز ہیں یہ زیادہ مضبوط لگتے ہیں. جی اس میں دیکھیں جب تک کوئی کنکلوسیو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ظاہر ہے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اپیرنٹلی لگا ایسے کہ شاید اس گورنمنٹ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا اور یہ اتنا ڈفرینس کے ساتھ یہ کٹ آف آیا. لیکن مجھے حیرانی جب ہوئی جب سیکنڈ اس کے بعد یہ آکشن ہوا، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں کہ یہ کٹ آف اوپر آیا ہے، لیکن اس کے بعد سبسیکوینٹ آکشن میں بھی کوئی زیادہ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی. آپ دیکھیں صرف 5-10 بیسس پوائنٹ سے ییلڈز ادھر ادھر ہوئی تھی، پھر بھی گورنمنٹ کو انہی ریٹس پر اٹھانا پڑا. تو اگر کریکٹیو ایکشن تھا گورنمنٹ کا تو پھر سیکنڈ والے کٹ آف میں کیوں نہیں وہ مینٹین ہوا؟ تو مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ الزام ایک طرف تو لگا لیکن پھر سیکنڈ آکشن بھی اسی کے آس پاس آیا. لیکن اگر ریسنٹلی آپ دیکھیں سبسیکوینٹلی اور ابھی حالیہ آپ دیکھیں تو اچھا خاصا اس میں فرق آ گیا ہے، حالانکہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے وہ تو سیم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بینکوں سے بات ہوئی ہے اور ان کے ٹریجری کے لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ اس طرح کا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے اور وہ اب ریفلیکٹ کر رہا ہے. انفیکٹ جو کل کا کٹ آفس آئے ہیں وہ تو بہت ہی انکریجنگ ہیں اور اب ایک اچھا ڈفرینس مینٹین ہو گیا ہے. تو نجم علی صاحب یہ جو ایک بہت ہی پریکیریس، پتہ نہیں ہم کہیں نہ کہیں، مگر بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن سے ہماری جو ہے ہمارے خزانہ یہ گزرتا رہا ہے، جس کے دوران یہ ٹریجری بلز کے سارے آکشن وغیرہ بہت ہی سینسیٹیو ٹائمز تھے اور حکومت کو حالانکہ وہ بہت اوپر تھے مگر اس کے باوجود مجبور تھی حکومت کے وہ لے. لیکن اب کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ ہم اگلے ہفتے ہمارا IMF پروگرام جو ہے وہ ہو جائے گا، IMF کے بورڈ سے اپروو ہو جائے گا، تو یہ جو پریشرز ہیں یہ کسی حد تک کچھ کم ہوں گے آئندہ آنے والے مہینوں میں؟ بہت بہتری کی امید ہے. اس کی وجہ دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئل اتنا سرج نہ کرتا جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر کیا ہے تو یہ بڑا میجر ایک گورنمنٹ کو بریک ملنا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایون اگر یہاں پہ بھی آئل ریٹس جو چل رہے ہیں اگر یہاں پہ رہ جائیں، یہ IMF ڈیل ہو گئی اور مجھے جنوری کے نمبر انشاءاللہ اچھے آتے نظر آ رہے ہیں. اگلے 3 سے 4 مہینے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سگنیفیکنٹلی کنٹرول میں آئے گا. تو یہ ریٹس انشاءاللہ اور مزید بہتر، گورنمنٹ پہ پریشر مزید مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک ہی ان نون ہے اور وہ ہے آئل پرائسز. تو ابھی فی الحال جو ہے کیسے یہ ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ کمپٹیٹو کمیشن پاکستان اس کو ابھی پروب کرے گا، لیکن اگر ایک لیول پہ اور جو کہ کافی ایکسٹراڈنری لیولز پہ جا کے جب یہ آکشن کلوز ہوتا ہے تو اگر انڈیپینڈنٹ بیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنورجنس ہو گیا تھا سارے بینکس کا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مارکیٹ میں بھی پینک ہو گیا تھا اگلے دن اور اس کا بہت نقصان ہوا ہے پورے ہمارے معیشت کو بھی اور پورے کاروباری ماحول کو. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کو میں کہوں گا کہ جو پرائمری ڈیلر لائسنس ہے آلدو انہوں نے کھول تو دیا ہے کہ باقی لوگ بھی لے سکتے ہیں، بٹ ابھی تک صرف بینکس ہی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ وہ اقدامات کرنے چاہیے اور پچھلی گورنمنٹ کے درمیان میں ایک انیشیٹو ہوا بھی تھا، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے کہ کسی طریقے سے جو انویسٹرز ہیں جن کا کہ پیسہ ایونچولی لگتا ہے بینکوں میں تو ڈپازٹ ہی جا کے لگتا ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ریٹیل ہے، ہائی نیٹ ورتھس ہیں یا جو بیلنس شیٹ منی ہے کارپوریٹ اینٹیٹیز کی، وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتی پرائمری ڈیلرز کے تھرو ان آکشنز کے اندر؟ گورنمنٹ کو اس کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کیونکہ جب یہ چند انسٹیٹیوشن کے ہاتھ میں یہ معاملہ رہے گا تو گورنمنٹ اسی طریقے سے ایک مشکل میں آ سکتی ہے. جتنا اس کا بیس ڈائیورسیفائی ہوگا آکشن کا اتنے گورنمنٹ کو کمپیٹیٹیو ریٹس ملیں گے. گورنمنٹ کو اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے. میں نے تو پرائیویٹلی کچھ لوگوں کو کہا بھی ہے
کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو فوری طور پہ کچھ اقدامات وہ کرنے بھی چاہیے. مگر علی صاحب اس میں تو یہ ہلکی سی جو رکاوٹ اور قباحت ہے وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی تو کون جا کے مارکیٹ میں اکانومی میں پیسے لگائے گا؟ بولے گا اتنا سمپل ہے یار، 13%، 12%، 11% تو یہ جا کے ٹہلتے ہوئے جائیں اور جا کے لگا دیں، تو وہ بھی آپ اس کو بھی سہل بنا دیں گے تو پھر معاملہ تو بہت خراب ہو جائے گا. پہلے ہی اس کی بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے جب بینکس خاموشی سے جا کے یہ ٹی بلز لے لیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر سے اللہ. دیکھ کامران صاحب، اس کی کاسٹ دوسرے طریقے سے بھی تو ہو رہی ہے. پورا پرائیویٹ سیکٹر کراؤڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں ٹی بلز میں بینک پیسہ لگا رہے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ ان کی لینڈنگ کی ایبلٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہوتی رہی. تو یہ کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے پوری اکانومی کے لیے. اس کو ٹیکل تو کرنا پڑے گا. ایسٹ ایلوکیشن جس طریقے سے لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا. یہ تو پھر باقی انسٹرومنٹس لانے پڑیں گے جہاں اٹریکٹ کریں کہ ان کی ییلڈز ان سے بھی بہتر ہو اور لوگ وہاں انویسٹ کریں. بٹ لوگوں کو ڈائریکٹلی ڈپرائیو کرنا اور ان کو صرف بینکوں کے تھرو الاؤ کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں نا، بینکس تو 5-6-7% اسی رینج میں آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں، جبکہ خود وہ اچھے اسپریڈ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو ڈائریکٹ اویلیبل ہونی چاہیے آلٹرنیٹیو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی فنٹیکس بن رہی ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور وہ آئیں اور آ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جو پیسہ جو اتنا لوگوں کے پاس اویلیبل ہے، اور اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ہوگا سر. اس میں ریٹس جو ہیں جو ٹی بل کے ہیں وہ کہیں کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ملیں گے جس پہ کہ گورنمنٹ اب جنریٹ کر رہی ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ نجم علی صاحب، بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. سینٹ میں آج ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت دھری کی دھری رہ گئی ہے اور تجربہ یہ بتا رہا ہے، کئی واقعات بتا رہے ہیں کہ دراصل اپوزیشن کی اکثریت حکومت کے کام آئی ہے، اقلیت کے کام آئی ہے، اور آج بھی حکومت اور اقلیت کے یہ اکثریت کام آئی. آج سینٹ میں اپوزیشن کو بظاہر ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون حکومت کی سینٹ میں بظاہر عددی اقلیت کے باوجود منظور ہو گیا. آج ایک بار پھر اپوزیشن کے سینیٹرز نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی، محض شور شرابہ کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی، مگر بالآخر قانون کے حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ آئے. یعنی ایک ووٹ کی اکثریت سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون قومی اسمبلی سے آج سینٹ میں بھی منظور ہو گیا. I like to move that the bill, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration. Is it opposed? جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں، جو اس بل کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اپوزیشن 43 اور ٹریجری 43. ابھی چیئر کی بات ہے تو I will go with the treasury benches جی. It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956. The State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion میں سے آئے. Those against the motion میں سے no. جو no ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اب جو ہاں گئے اس بل کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں. Opposition 42, Treasury 43. The motion adopted and the bill stands passed. آج سینٹ کے اجلاس کے ابتدا میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب حکومت نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بل پیش کرنے میں سیاسی لہت و لال سے کام لیا اور اپوزیشن ہی سمجھ بیٹھی کہ حکومت بل پیش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اس موقع پر اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کو نمبرز پورے نہ ہونے کے طعنے دیے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی ہونے لگا. اگر گورنمنٹ اپنی بزنس لے ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ آپ بتائیں. رضا صاحب، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی، یو نو اٹ ویری ویل. اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے ہاؤس کو انتظار میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ اگر اپنا بل لے ہی نہیں کر رہے میں کیا کر سکتا ہوں مصطفیٰ؟ آپ کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. حکومت شکست کھا چکی ہے، وہ اس کا اعتراف کرے. شرم کرو، حیا کرو. تم آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین بل لانے کی کوشش کر رہے تھے. تمہارے اپنے ممبرز نے اور جوائنٹ اپوزیشن نے اس کو بری طرح شکست دی ہے. آج اس وقت تم لوگ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. عمران خان کو مستعفی ہو جانا چاہیے کہ بل نہیں پاس کر سکے. سٹنگ گورنمنٹ. واہ 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 واہ. بہرحال سینٹ میں اپوزیشن اراکین کی چیخ پکار کے باوجود حکومت نے کوئی ایسی چال چلی یا ایسے ایکشن کیا کہ جب ووٹوں کی گنتی کی باری آئی تو حکومت کو ایک ووٹ کی برتری ملی اور قانون پاس ہو گیا. ایسا بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کے سینیٹرز نے جان بوجھ کر، جیسے کہ کئی گزشتہ معاملات میں ہوا،
हुकूमत को गैर हाजिरी का फ़ायदा पहुँचाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत आज अपोजिशन जमातों के 4 सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं थे। इसहाक डार साहब की रुकनियत मुअत्तल है, जबकि अपोजिशन बेंचों ने पर बैठने वाले सेनेटर दिलावर खान ग्रुप ने कानून साजी में एक बार फिर हुकूमत के हक़ में वोट दिया। गोया अपोजिशन जमातें अपने गिरबान में झाँके तो उन्हें ज़रूर गड़बड़ नजर आएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज सेनेट में बिलवास्ता सपोर्ट करने पर पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज अपोजिशन की शिकस्त में एक और इजाफा हुआ है। आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। सेनेट में कागजों में अपोजिशन जो है उसको अक्सरियत हासिल है, लेकिन वो इस अहल भी नहीं है कि वो वहाँ से भी कोई बिल को रोक सके। हुकूमत ने एक बार फिर अपनी बर्तरी सेनेट में भी साबित कर दी है और ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर है। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे और कुछ दिन जो है वो अच्छे निकल जाएंगे। आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। यकीनन सेनेट में अक्सरियत के बावजूद, और बड़ी दिलचस्प बात है कि मुसलसल अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को अहम मामलात पे, अहम मौक़े पर नाकामियों का सामना करना पड़ता है और बार बार ऐसा हो रहा है। अगर आप भूल गए तो हम आपको याद दिलाते हैं। इस वक्त सेनेट के 100 अरकान हैं, जिनमें हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 और अपोजिशन के पास बज़ाहिर 53 नशिस्तें हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार की नशिस्त ताहाल गैर फ़ाल है, जबकि अपोजिशन में शामिल जमात इस्लामी के एक सेनेटर की हैसियत मुकम्मल गैर जानिबदार है। यानी फ़िलहाल हुकूमत की कन्फर्म नशिस्तें 47 और अपोजिशन की 51 हैं। लेकिन हर बार कानून साजी के मौके पर अपोजिशन को ज़ाहिरी मुखालफत के बावजूद राय शुमारी में सुबकी का सामना करना पड़ता है। हिज़्ब इख्तिलाफ की नाकामी की एक अहम वजह नून लीग की हिमायत से सेनेटर बनने वाले दिलावर खान का 6 सेनेटर्स पर मुश्तमिल ग्रुप भी है। दिलावर खान ग्रुप के 5 सेनेटर्स अपोजिशन के कोटे पर मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी हैं। आज़ाद सेनेटर्स का ये ग्रुप बैठता तो अपोजिशन बेंचों पर है, लेकिन अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करता है, या फिर खुफिया राय शुमारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स गैर हाजिरी या मुबैना हेरा फेरी से काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल मार्च में सेनेटर सादिक संजरानी का दूसरी बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना है। सीक्रेट बैलेट में सादिक संजरानी को 48 वोट मिले थे और अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 42 वोट ले सके थे। यूसुफ रज़ा गिलानी मुस्तरद शुदा वोटों की जद में आकर नाकाम हो गए थे। इससे कबल अगस्त 2019 में अपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर पीटीआई को नंबर गेम में बरतरी का पैगाम देना चाहती थीं, लेकिन जब खुफिया राय शुमारी हुई तो अपोजिशन के 14 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी पर एतमाद का इजहार करके गेम चेंज कर दिया था। हालिया महीनों में हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 8 कवानीन मंजूर कराए। इससे कबल FATF की शराइत के मुताबिक कानून साजी समेत नैब के तरमीमी कवानीन की मंजूरी में भी अपोजिशन को अददी बरतरी के बावजूद सेनेट में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल माखज़ ये है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज सेनेट से ये बिल मंजूर हो जाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी था। पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त IMF प्रोग्राम बहाल होना कलीदी उसकी अहमियत है, और अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो उसके रास्ते में बड़ी रुकावट आती और फिर इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की मईशत को चुकानी पड़ती, क्योंकि इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान को IMF के पास जाना है और प्रोग्राम को बहाल कराना है। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई कोना मश्क माहिर सहाफ़ी सियासी उमूर जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब। मुझे तो ये लगता है, मुझे बड़ा इत्मीनान है कि एक बार फिर अपोजिशन ने कम अज़ कम आज तो बहुत ही बालिग़ नज़री का मुज़ाहरा किया और किसी भी अंदाज से आज इस बिल को, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल था, उसे मंजूर होने दिया, और जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि बिल आखिर पाकिस्तान को बुध को IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। मगर मेहनत करनी पड़ी अपोजिशन को, हुकूमत को ये बिल मंजूर कराने के लिए। मुझे नहीं मालूम जी आपने इसको बालिग़ नज़री क्यों कहा है,
کیونکہ آئین کے تحت بالغ نظری یہ ہے کہ ایک ایسا بل جو آپ لانا چاہ رہے ہوں، جس کو آپ سیاست سے بالاتر رکھنا چاہتے ہوں، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بل آتا ہے، بل پلیس ہوتا ہے، پھر وہ کمیٹی کو ریفر ہو جاتا ہے۔ کمیٹی کے اندر برابر کی تعداد کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور ارد گرد صحافی بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس ایجنڈا کو ہائی جیک کرنے کے لیے کی کوشش کرے یا ذاتی مفاد کے لیے اپنا مقدمہ بڑھانے کی کوشش کرے تو صحافی سب اسے دیکھتے رہیں اور یہ اہل دانش، اہل خرد جو ہیں وہ اسی وقت قلم اٹھائیں اور بولیں کہ یہ چوری ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو بالغ طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب وہ کمیٹی میں آئے تو ہر لائن بائی لائن پڑھ کے پہلے حکومت مقدمہ پیش کرے کہ ہم ملکی مفاد میں یہ کر رہے ہیں، پھر اپوزیشن آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرے جس میں وہ بتائے کہ یہ ملکی مفاد میں یا غریب آدمی کے مفاد میں یوں نہیں ہے، اگر اس کے اندر یہ ترمیم کر لی جائے تو IMF والا معاملہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور غریب آدمی بھی پسنے سے بچ جاتا ہے۔ اعتراض نہیں ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آفٹر آل یہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا، آپ کا پورا ایکسپیرینس ہے کس طریقے سے حکومت اپنے بلز منظور کراتی ہے، تو پھر جب نمبرز کی بات آئی، جو نمبر گیم تھا وہاں تو نمبر نہیں ہوا نا پورا، اور پھر آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں نہ ہونا، کیا آپ اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے؟ جی، تو پہلے تو میں آپ کے سامنے یہی مقدمہ پیش کیا ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے، جو تسلسل سے کر رہی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کوئی بالغ طریقہ کار نہیں ہے، وہ تو ایک ہائی ہینڈڈ طریقہ کار ہے، ایکسپلائٹیشن کا طریقہ کار ہے، ڈنڈا سوٹا طریقہ کار ہے، کسی کو ویڈیو دکھاؤ، کسی پہ نیب کا مقدمہ کرو، باقی اپنے لوگ اکٹھے کر لو، یہ طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار سے یہ حکومت سارے بل منظور کروا رہی ہے، اور آج جو بل منظور ہوا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ البتہ آئین نے ایک بالغ طریقہ کار طے کر رکھا ہے، بہرحال سینیٹر صاحب میں نے تو جو سینیٹ کے چیئرمین ہیں وہ ہر دفعہ بالغ نظری حکومت کی نہیں اپوزیشن کی بتائی تھی۔ حبیب اکرم صاحب آپ بتائیے گا، یہ معمول کا معاملہ ہے؟ جی ایک سیکنڈ، اگر ایک سیکنڈ دیجیے گا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ پلیز۔ جی دیکھیے، بالغ نظری تو اپوزیشن نے دکھائی جب مطالبہ کیا کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیں اور ایک مختصر ٹائم دے دیں، جتنا دینا چاہیں، تاکہ اس پہ لائن بائی لائن ڈیبیٹ ہو اور پھر ایک متفقہ بل ہم آپ کے پاس لے کر آئیں جو سارا جو ہو گئی بات بالکل ہو گئی۔ حبیب اکرم صاحب یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، اپنی جو ہمارا تجربہ ہے، جو تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، نمبرز میں فرق دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کے، اور اس کے بعد یہ اتنا کلیدی بل جو ہے اس کا منظور ہو جانا، کیا واقعی یہ معاملہ اتنا سادہ ہے جیسے کہ ابھی محترم مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے؟ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو یہ نمبر شاید کسی حد تک سادہ ہے، سوائے ایک یہ معاملہ سادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو خاص طور پر گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو گورنمنٹ نے PMLN کے خلاف ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ وہ انہیں مجرم سمجھتے ہیں۔ تو ایک مجرم سے ہاتھ ملانا وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل بلاکیڈ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جب بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو دوہری شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں ان سے بغیر ہاتھ ملائے، جیسے ابھی خود مصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ بل کے لانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کمیٹی برابر لوگوں کی بنتی ہے، اس میں تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کو بائی پاس بھی کرتی ہے اور اعلانیہ بار بار کہتی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اور پھر بھی اپوزیشن کی عددی برتری کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس کے دو ہی مطالب ہیں۔ اس کا مطلب ایک ہے کہ خود اپوزیشن کے اندر یونٹی نہیں ہے، اپوزیشن کے اندر ایک فریق، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی ایسی ہے جو مختلف اوپینین رکھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ٹورڈز گورنمنٹ، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ ایسی طاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ حاوی آ جاتی ہے ہمیشہ نمبرز کے اوپر۔ آپ جب بھی اس کو دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، اپوزیشن ہمیشہ اس میں شکست کھاتی رہی ہے، اور سوائے ایک کے، وہ تھا خود یوسف رضا گیلانی کا قومی اسمبلی سے انتخاب، جو حکومت کے لیے ایک حکومت کو بھی اس نے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ انتخاب بھی آج ہم نے دیکھا کہ خود حکومت کے کام آیا۔
یعنی اگر وہ اس دن ایک سیٹ جیت جاتے تو شاید حکومت کے نمبرز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج وہ کام آیا انتخاب یوسف رضا گیلانی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم وقت سے پہلے خان صاحب 3 دن پہلے سے یہ پتا تھا کہ فلاں سینیٹر یا فلاں پارٹی کے اتنے سینیٹرز نہیں آئیں گے، تو اپوزیشن نے کیا کر لیا؟ تو لہٰذا اپوزیشن کو اپنی بوری کی طرف دھیان کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی بہت بڑا چھید ہو چکا۔ مصدق ملک صاحب، ایک لمبی تاریخ ہے، یہ پوری لمبی تاریخ ہے، اور یہ بہت ہی اپوزیشن کے لیے بارہا شرمندگی کا باعث بنی، لیکن یہ اپوزیشن بظاہر اپوزیشن نہیں ہے۔ نون لیگ پہ شاید اتنا ہمیں شک نہیں ہے، اوورآل اتنا شک نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کو ہم اپوزیشن کہہ رہے ہیں، بینچز کہہ رہے ہیں، وہ ہے نہیں اپوزیشن بینچ۔ جی میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا اپنا ابتدائیہ بھی عوام کے سامنے پیش کیا، میں سمجھتا ہوں بڑا مؤثر آپ نے ایک تنقیدی جائزہ لیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ عددی برتری کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں عددی برتری ہے نہیں، وہ ہو کیسے سکتی ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا الیکشن جو ہے وہ باپ کے پارٹی ممبرز کے ذریعے ہوا ہو اور دلاور خان گروپ کے ذریعے ہوا ہو، جو آج تک میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں اور آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، انہوں نے آج تک اپوزیشن کا کوئی بل جو ہے سپورٹ نہیں کیا، ہر مرتبہ حکومت کے لیے ووٹ کیا ہے، لیکن گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، یعنی باپ کے ممبران اور دلاور خان صاحب کے وہ جو دوست ہیں انہوں نے، اور یہ ان کا حق ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اپوزیشن ہیں، یعنی ہیں نہیں مگر ہم اپوزیشن ہیں، اور کس لیے ہیں؟ تاکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جا سکے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے جو گنتی آپ نے کی ہے، اگر ان میں سے آپ دلاور خان صاحب کا جو گروپ ہے جو باپ کے جس میں کچھ ممبران ہیں، کچھ دلاور صاحب کے دوست ہیں، ان کو علیحدہ کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہماری عددی برتری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ حکومت کی کلیئر برتری ہے۔ تو ہمیں یہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ غیر معمولی ہے یا معمولی ہے؟ یہ بالکل معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ آج لیڈر آف دی اپوزیشن تشریف نہیں لائے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہمارے 4 اراکین نہیں آئے، جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور میں معافی چاہوں گا اپنے دوستوں سے، سینیٹرز سے اگر کسی کا نام میں غلط لے لوں، لیکن یوسف گیلانی صاحب نہیں تشریف لائے، شفیق ترین صاحب نہیں تشریف لائے، طلعہ محمود صاحب نہیں تشریف لائے، مشاہد حسین صاحب جن کو کووڈ ہے وہ تشریف نہیں لائے، نزت صاحبہ جو اپنی نواسی کی پیدائش پہ کینیڈا گئی ہوئی ہیں وہ تشریف نہیں لائیں، نسیمہ احسان صاحبہ تشریف نہیں لائیں، قاسم رانجھو صاحب تشریف نہیں لائے، اور سکندر موہندرو صاحب جو کینسر کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ تشریف نہیں لائے۔ ان میں سے کچھ لوگ لیجٹمیٹلی تشریف نہیں لائے، کیونکہ اگر آپ کینسر ٹریٹمنٹ میں کووڈ میں ہیں، ملک سے باہر ہیں تو سمجھ آتی ہے، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور میں کسی پہ شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس باقاعدہ جی بالکل ٹھیک ہے صدیق صاحب، لیکن حبیب اکرم صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی آپ نے کہا عمران خان کے پاس کیا قوت ہے، یہ تمام ایسے معاملات میں جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں، وہ اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے، اور نمبرز ان کے بہت کم ہیں سینٹ میں اپوزیشن کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یا حکومت کو نہیں، یا قومی معاملات پہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ جو بھی قوت ہے کم از کم اس سے پارلیمانی استحکام، اور یہ خاص طور پہ جیسے کلیدی معاملات یہ ہیں، اوورآل دیکھیں تو پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہے، اب چاہے جو بھی یہ کر رہا ہے، مگر یہ تو اتنا کوئی خاص نقصان تو نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ خان صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو قانون سازی ہوئی ہے اپوزیشن کا اس پہ ڈیفرنٹ ٹیک ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ڈیفرنٹ ٹیک ہے، لیکن جو جیسے بھی آپ نے بھی کہا اور میرا بھی ٹیک وہی ہے جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اپوزیشن درست موقف اختیار کرتی ہے کسی معاملے پر، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ جو شکستیں ہو رہی ہیں پے در پے، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھیں، مختلف جو حکومتی وزراء بھی جس کی بات کرتے ہیں، خود وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے چند ماہ اہم ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں کتنا خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو اس کے آج کے بعد، یعنی اس سے پہلے بھی قانون پاس ہوئے اور آج بھی ہوئے، حکومت ہمیشہ فائدے میں رہی،
خود چیئرمین سینٹ کا موجود ہونا اپنے عہدے پر، یہ بھی بڑا حکومت کے لیے سپورٹیو ہے۔ اپوزیشن نے بار بار کہا کہ وہ اسپیکر اسد کے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف قرارداد لے کے آئے گی، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت پریویل کر گئی اور وہ قرارداد نہیں آ پائی۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ایک قرارداد آئی تو میری معلومات یہ ہے کہ خود اسپیکر کے پاس لوگ گئے کہ جناب ہمیں کوئی فیس سیونگ دے، آپ اس کو سامنے نہ لے کے آئیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال خود اپوزیشن کو درپیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کی وہ باتیں جس میں عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے یا وزیر اعظم کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے تو ان کا وزن بھی پھر کم ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کی شکستیں ہیں یہ حکومتی کنٹینیوٹی کی بھی دلیل بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کیا ہے اس سے کیا نقصان ہے مصدق ملک صاحب؟ اگر حکومت 5 سال پورے کرتی ہے اور جو کہ پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے 2008 سے، یہ تو احسن روایت ہے، 5 سال کے لیے آئے تھے، 5 سال پورے کر لیں، چاہے اب جس انداز سے بھی ہو رہا ہے، قباحت ہے اس میں کوئی؟ آپ کا آخری جو آپ کی لائن تھی وہ مجھے بڑی امیوزنگ لگی کہ جس انداز میں بھی ہو رہا ہے، اگر ہو جائے تو کیا اچھا نہیں ہے؟ انداز تو لکھ رکھا ہے نا جی، تو اس سے پہلے بھی جب انداز بدلے ہم نے آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، تو دوبارہ بھی پھینک سکتے ہیں۔ اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر، اس کے جو پہلے نتائج آئے ہیں اسی سے ملتے جلتے نتائج آئیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو جس انداز سے بھی چلایا جا سکے کچھ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ملک کا انداز آئین میں درج ہے اور اس آئینی طریقہ کار سے اگر ملک کو چلائیں گے تو صرف پھر یہ ملک آگے بڑھے گا، صرف تب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی ایک ویریبل نہیں ہے جس پہ ہم بنیادی طور پہ 10 برے ترین ممالک جو ہیں، چاہے وہ سوشل انڈیکیٹرز ہوں، اکنامک انڈیکیٹرز ہوں، کسی جگہ پہ باٹم 10% ہیں، کہیں باٹم 20% ہیں، کس جگہ پہ جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں 3 مقدمات آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی اجازت سے۔ نمبر 1، پہلی بات تو آپ نے ابھی یہ کہی یا آپ نے کہی یا ہمارے اینالسٹ جو دوست ہیں انہوں نے کہی کہ چیئرمین سینٹ صاحب بیٹھے ہیں۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے برجستہ درخواست آج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں موو نہیں کرتے؟ میں آج وہ اگر پروگرام پہ آپ کے ہوتے تو برجستہ ہاتھ جوڑ کے ان کو درخواست کرتا کہ آپ موو کریں۔ ہم نے کئی مرتبہ ان کو ذاتی طور پہ کہا ہے کہ آپ موو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ایسا بار بار ہوا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے اور دیگر اپنے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ ایک الیکشن جس میں کیمرے پکڑے گئے، 5 کیمرے 3 اسکوائر فٹ میں پکڑے گئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، اس کی کمیٹی کا کیا ہوا؟ کتنے اجلاس ہوئے اس کے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اسی طرح چلتا رہنا چاہیے کہ کیمرے لگا کے ٹھپے لگوا کے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے ملک چلایا جائے؟ تو بھائی پھر یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ مگر حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے کہ بہرحال یہ تمام باتیں، تمام الزامات، تمام جو مقدمات پیش کیے ہیں مصدق ملک صاحب نے، اس میں اپنے اپنے لحاظ سے وزن ہوگا، مگر بہرحال فیصلہ تو ہوگا ہاؤس کے اندر۔ نمبرز جب گنے گئے تو نمبرز میں، جمہوریت میں، پارلیمنٹ میں نمبرز تو جو نمبرز نے جو گواہی دی ہمیں اس کو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ ہم نے جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، اب پارلیمنٹ میں تو نمبرز کا ہی کام ہوگا نا۔ حبیب اکرم صاحب۔ خان صاحب، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس سینکٹیٹی کے اوپر بھی کوشچن مارک لگاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ خود جب سینٹ کے اندر الیکشن ہوا، صادق سنجرانی صاحب جیتے، تو اس کے بعد یہ کیس عدالت میں لے جانے کی بات کی گئی، وہاں سے بھی انہیں بتایا گیا کہ یہ سینٹ کا معاملہ ہے، آپ سینٹ کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیں کیونکہ سینٹ کے اندر کی کوئی کاروائی عدالت کا حصہ نہیں، عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو جب خود یہ ان نمبرز پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا تھا 2017 میں بلوچستان میں، جب نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت گری تھی، اس وقت بھی سارے کا سارا کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا جس کو اپوزیشن نے، مصدق ملک صاحب کی پارٹی نے اس کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں لیا تھا، اور خود ان کی پارٹی کے لوگ تو زیادہ نہیں تھے، لیکن جو آج ان کے حلیف ہیں، مثال کے طور پہ بی این پی ہے، بی این پی مینگل اس وقت اپنی سائیڈ بدل چکی تھی، خود مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ تھے بلوچستان اسمبلی میں انہوں نے بھی اپنی سائیڈ بدل لی تھی، لیکن اس وقت بھی ان نمبرز کو اور اپنے حلیفوں کو اپنا ساتھ چھوڑتے ہوئے دیکھنے کے باوجود پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور کچھ کسی افسر کا نام بھی لینا شروع کر دیا تھا۔
उसके बाद फिर सेनेट में भी यही हुआ। तो बात यह है कि आखिर सैंक्टिटी का, जब आपने नंबर्स की सैंक्टिटी है, खा वो आप उसको कोई भी नाम दे लें, उसको मैजिक कॉल्स का नाम दे लें, आप उसको मैजिक वैंड का नाम दे लें, तो क्या इससे पहले उस वक्त कौन सा मैजिक वैंड हरकत में आया था जब 2019 में एक खास कानून में तरमीम की गई थी? उस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन लाइन अप हो गई थी और शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा था कि मैं इसमें वोट नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीनियर नायब सदर के तौर पे आपको मजबूर कर सकता हूं कि आप वोट दें, और अगर आपने वोट ना दिया तो मैं आपको नोटिस भी जारी कर दूंगा। तो जिस कुव्वत ने उस वक्त इन सारी फोर्सेस को एक दफा सिमेंट किया था, तो उस कुव्वत में दूसरी खराबी कब पैदा हो जाती है कि अगर वो मैं एक बात, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल हमें जाना है। अब 2 जुमलों में प्लीज मुसद्दिक साहब। जी, मैं हबीब अकरम साहब से पूछना चाहूंगा कि मेजॉरिटी और वोट की सैंक्टिटी तो है, कैमरास की भी है, अगर है तो हमें बता दें ताकि आइंदा हम फिर समझ जाएं ये सारी बात। चले, बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक, जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे ताहयात नाअहली जनाब नवाज शरीफ की। बहुत बड़ा मौजू है पाकिस्तान की सियासत का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच रही है। हुकूमत कहती है ये केस काबिल समाती नहीं। नवाज शरीफ साहब का मामला बहुत पेचीदा है, उनको सजाई भी हो चुकी है, निचली अदालत से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, मफरूर भी डिक्लेयर हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद क्या सियासी मुस्तकबिल, एक रोशन सियासी मुस्तकबिल उनके लिए मुंतज़िर हो सकता है? कानून इसकी इजाज़त देगा? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान हमें बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की किस्मत का सितारा इम्कानात और ख़दशात के गिर्द घूम रहा है। एक जानिब वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के कानूनी और सिफारती ज़राए और कोशिशें कर रही है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनाब नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी पटिशन दायर कर दी है। इस आइनी पटिशन का क्या अंजाम होगा कहना कबल वक्त है। फ़िलहाल तो हुकूमत का इसरार ये है कि ये नाकाबिल समात है, लेकिन ये सिर्फ ताहयात नाअहली का मामला नहीं है। जनाब नवाज शरीफ न सिर्फ ये कि सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो चुकी है, वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं, इश्तहारी करार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी सियासत से ताहयात नाअहली तो अपनी जगह आया है, वो अपनी जगह मामला है। गोया कि एक गुंजलक फंदा है जो जनाब नवाज शरीफ के गिर्द उनको जकड़े हुए है, और जिसमें सज़ाएँ हैं, जिसमें कि मफरूरी है, जिसमें कि उनकी ताहयात सियासत से नाअहली के मामलात सुप्रीम कोर्ट 2 बार अहकाम दे चुकी है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसमें ताहयात नाअहली का उसूल सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल करने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत उस्मा से अज़-खुद नोटिस यानी आर्टिकल 184(3) की तशरीह का भी मुतालबा किया है और दरख्वास्त की है कि अपील के हक़ के बगैर किसी शख्स की ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले अहाता लेते हैं जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अदालती मामलात हैं, सज़ाएँ और दूसरे मामलात जिनका कि जनाब नवाज शरीफ को सामना करना पड़ा, और जब से वो मुल्क से बाहर गए हैं उनकी गैर हाज़िरी में अदालतों ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्रवाई ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 17 साल की सज़ा बहाल कर दी है। इसके अलावा उन्हें इश्तहारी मफरूर करार दिया जा चुका है। दीगर केसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया था। फिर फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ताहयात नाअहली की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट के तहत नवाज शरीफ के पार्टी सरबराह बनने पर पाबंदी लगाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी थी, जबकि जनवरी 2019 से मरियम नवाज भी जमानत पर रिहा है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बरतरफ मरहूम जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद, $2.5 करोड़ और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्होंने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। मजमूई तौर पर नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी सजा सितंबर 2018 से मुअत्तल है।
العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 8 ہفتوں کی طبی ضمانت اور لاہور ہائی کورٹ سے ECL سے نام نکالنے کی اجازت لے کر 19 نومبر 2019 کو نواز شریف لندن روانہ ہوئے تھے۔ 25 مہینوں سے نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف کو غیر مشروط ضمانت پر رہائی مل چکی ہے۔ لاہور اراضی اسکینڈل میں نواز شریف مفرور اشتہاری ہو چکے ہیں، جبکہ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت لاہور نے نواز شریف کو مفرور اشتہاری قرار دے کر ان کی جائیدادوں کی نیلامی کرا دی ہے۔ اور میں نے آپ سے بتایا کہ جناب نواز شریف کے خلاف اسی قسم کی سزائیں اور احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آ چکی ہیں۔ اس معاملے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کی سیاست سے تاحیات نااہلی، نہ صرف یہ کہ جس طرح کی پٹیشن ہے اس میں پاکستان میں 2 شخصیات سیاست سے تاحیات نااہل ہیں جناب نواز شریف اور جہانگیر خان ترین، اس معاملے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں اس کی حوالے سے قانونی نکات سامنے رکھے تھے۔ 184(3) کے نیچے فار آل ٹائم ٹو کم لوگوں کی جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف آپ رول میں ایمنڈ کر کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین دیتا ہے، تو آپ یہ اپیل کا رائٹ جو ہے اگریوڈ پارٹی کو ہونا چاہیے، چونکہ یہ آرٹیکل 10A کی موجودگی میں یا ادروائز تمام قانون کے تقاضوں کے منافی ہے۔ 62(1)F کے حوالے سے ہے، یہ سپریم کورٹ بار نے طے کیا ہے کہ ایسے قوانین جس میں آپ ایک آدمی کو فار آل ٹائم ٹو کم گریو یارڈ میں جا کے دفن کر دیتے ہو، آپ دیکھیں 62(1)F میں کوئی قانون کی میعاد نہیں ہے، ویئر ایز کہ کتنی دیر کے لیے ایک بندہ نااہل ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کنٹیمپٹ کمٹ کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ 5 سال کی سزا کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کی تشریح کے لیے اس کو سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے۔ رجوع تو کر لیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، مگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے فی الحال سپریم کورٹ رجسٹرار نے اس حوالے سے ابھی کوئی آبزرویشن نہیں دی ہے۔ بہرحال اگر اس درخواست کے حق میں فیصلہ آتا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ مقدمہ چلتا ہے اور یہ حکومتی مقدمہ ہارتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں پیناما کیس میں نواز شریف اور دسمبر 2017 میں اثاثہ جات کیس میں جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا تھا۔ فروری 2018 میں سپریم کورٹ بار کے 5 رکنی بینچ نے مختلف درخواستوں پر نااہلی کی مدت تاحیات قرار دی تھی۔ نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تحریر کردہ فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ جب تک عدالتی ڈیکلیریشن برقرار ہے، آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی ہمیشہ برقرار رہے گی، لیکن بعدی نظر میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں از خود یہ گنجائش رکھی تھی کہ عدالت اگر اپنے ڈیکلیریشن پر نظر ثانی کرے تو نااہلی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ گنجلک معاملہ ہے، پاکستان کے بہت ہی نامور اور بہت ممتاز سیاستدان کی سیاسی مستقبل کا معاملہ، پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد کا معاملہ۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اٹارنی جنرل پاکستان اور پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان جناب خالد جاوید خان سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب۔ بظاہر تو ایک بڑا گنجلک معاملہ لگتا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کی سیاسی فیٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ 2 بار کہہ چکی ہے وہ سیاست سے تاحیات نااہل ہیں۔ پاکستانیوں کی جو معلومات کی جو یادداشت ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، اب قانونی نقطہ نگاہ سے بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لگ نہیں رہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ وہ تاحیات سیاست نہیں کر سکیں گے، وہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے گا، لیکن اب تو ایک نئی قانونی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ کامران صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب کا ذکر کیا اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی، تو نہ نواز شریف صاحب نے شکایت کی ہے، نہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ انہیں لائف کے لیے کیوں ڈسکوالیفیکیشن کیا گیا۔ یہ پٹیشن ان کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے خلاف جو فیصلے حال ہی میں آئے، نہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حال ہی میں تشکیل دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کے سپریم کورٹ کے جتنے وکلاء ہیں ان کی منتخب نمائندہ تنظیم ہے، اور یہ آج سے نہیں کہ بہت عرصے سے، اور میرے لیے انتہائی محترم ہے، اور اس کے عہدیداران بھی بمائے اس کے موجودہ صدر کے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اتنے عرصے کے بعد یہ سوال اچانک کیوں اٹھایا؟ یہ جو فیصلہ ہے 5 رکنی، اس سے پہلے مختلف آراء تھیں سپریم کورٹ میں،
ان تمام آرا کی جو کانٹراڈکٹری آرا تھی ان کو سیٹل کرنے کے لیے ایک 5 رکنی بینچ کی تشکیل دی گئی اور اس نے 2018 میں ایک فیصلہ دیا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس فیصلے پہ ایگری کریں یا نہ کریں, اس پہ یقیناً ایک سے زیادہ رائے بھی ہو سکتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے ایگری بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں تھی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے خلاف نہیں تھی. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ماضی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے, رول آف لاء کے لیے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, عوام الناس کی بہتری کے لیے اور بالخصوص عدلیہ کی امپارشیلٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل بھی کی ہے, پٹیشنیں بھی ہیں اور ہر لیول پہ انہوں نے اس کو ریز کیا ہے. یہ جو ہمارے سامنے سوال ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت, یہ ان میں سے کسی بھی گراؤنڈ میں فال نہیں کرتی ہے. یہ بنیادی طور پہ انڈیویجول جو اشخاص ہیں, جو بھی ہوں, میاں صاحب بھی ہو سکتے ہیں, جہانگیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی کوئی ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ ان کا ہے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو سب سے پہلے تو یہ جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ آپ ان کی نمائندگی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک تنظیم کی حیثیت سے آئے ہیں, یہ ایک انڈیویجول ایز لائر انگیج نہیں کیا ان اشخاص نے. اور وہ دونوں صاحبان جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑی کیپیسٹی رکھتے ہیں پاکستان کی اسٹرانگسٹ ترین لیگل ٹیم انگیج کرنے کی, اگر وہ ایگریوڈ ہیں, اور وہ شاید انہوں نے پہلے کوشش بھی کی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر بنیادی جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لاء میں سرٹنٹی ہونی چاہیے. اب وہ سرٹنٹی کیسے رہے گی اگر ہر کچھ سال کے بعد کوئی تنظیم یا کوئی اشخاص جو ہیں ججمنٹ کو چیلنج کریں کہ پہلے کا فیصلہ غلط تھا. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16,000 ملازمین جو ہیں ان کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور گورنمنٹ اس میں انیشل سٹیج پہ گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا تھا ٹرمینیشن کو, لیکن بعد النظر میں نظر آیا کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, گورنمنٹ نے ریویو فائل کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو اس میں پارٹی نہیں تھی. یہ وہ کیس تھا جہاں پارٹی بن کے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ نظر ثانی کریں 16,000 لوگ اور 16,000 لوگوں سے منسلک خاندان جو ہیں وہ کتنی مشکل میں آ جائیں گے آپ کے فیصلے سے. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ایسا کیا ایلیمنٹ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کا, فنڈامنٹل رائٹس کا, رول آف لاء کا, اس میں انووک کیا ہے آرٹیکل 184(3) بھی, جس کے تحت یہ کارروائی ہوئی تھی, اس کی انہوں نے کہا کہ اس کی باقاعدہ تشریح کرے اس کے اتھارٹی کو, اور شاید اس کے راستے سے وہ اس بات تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے وہ آئیں گے تو 184(3) کے ذریعے, لیکن بظاہر ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. ایک سٹینڈ تو یہ ہے کہ 184(3) میں کیونکہ اپیل نہیں ہے اس لیے لائف کی سزا ختم کر دیں. تو کیا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر 184(3) کے خلاف اپیل دے دی جائے تو لائف امپریزنمنٹ ٹھیک ہے, یا لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے 62(1)(f) میں وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اپیل دینا لاء یا آئین کا, یہ آئین میں دیا گیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپیل دیں. آپ نے مختلف نکات سے اس پر اس پٹیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اٹارنی جنرل صاحب, لیکن یہ فرمائیے کہ قانونی طور پہ بہرحال ان پہ کوئی پابندی یا قدغن تو نہیں تھی کہ وہ یہ درخواست ابھی داخل کریں؟ قانونی تو کوئی کسی طرح کی ان پہ رکاوٹ نہیں تھی نا؟ جی بالکل رکاوٹ ہے, اور رکاوٹ یہ ہے کہ جب ایک ججمنٹ آ جاتا ہے جو لاء کو سیٹل کر دے تو اس کے آپ کو وجہ بتانی ہوتی ہے. صرف یہ سمجھنا کہ آپ کے خیال میں وہ فیصلہ درست نہیں ہے وہ کافی نہیں ہے. کوئی بنیادی ریزن دینا پڑتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ فیصلہ تو 2018 میں آیا تھا, اور ایسا کیا ہوا ہے اس دوران اور آج جب یہ فائل ہوئی ہے کہ جس سے نظر آئے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو اس وقت بھی موجود تھی, اس وقت تو سپریم کورٹ بار, یہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا نام نہیں لے رہا, کسی کو بھی اگر آپ لیں, دیکھیے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے لاء میں ایک بڑی اہم چیز ہے سرٹنٹی, تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ قانون کیا ہے. جب سرٹنٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ بنائی گئی, اس کا فیصلہ آ گیا, اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کہ ہم تمام لوگ اس سے متفق ہو سکیں. گو کہ ابہام برقرار ہے نا, ایسا فیصلہ ہے نہیں, ابہام تو کوئی نہیں ہے. ابہام یعنی کہ تاحیات نااہلی تو آئین میں تحریر نہیں ہے نا, مدت تو تحریر نہیں تھی. جی یہی تو سوال تھا جس کو 5 رکنی بینچ نے طے کیا کہ تحریر نہیں ہے, لیکن ہماری دانست میں انٹرپریٹ کیا. اب اگر میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہو, لیکن فورم اس کا پارلیمنٹ ہے, عدالت نہیں ہے. آپ عدالت میں جب سیاسی جماعتوں کے یا سیاسی قائدین کے جب کیسز لے کے جائیں گے تو اس پہ آپ کی پوزیشن کنٹروورشل ہو سکتی ہے,
اور آپ کی ساتھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میں ایز اٹارنی جنرل اگر ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا کیس پلیڈ کرنے لگوں تو میرے آفس کو اسے نقصان پہنچے گا. میں پاکستان کے اٹارنی جنرل ہوں, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اسی طرح جو بھی تنظیم یا جو بھی اگر یہ کوئی انڈیویجول پٹیشن لاتا تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ اور سب سے بہتر فورم جو ہے اس تمام بحث کا وہ پارلیمنٹ ہے. میری ذاتی رائے میں 62(1)(f) کو آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ 184(3) میں پٹیشن کر کے کہا جائے کہ اپیل بھی ہونی چاہیے اور اس کو آپ ختم کر دیں. ایک پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں یہ کیوں نہیں ریز کیا گیا؟ دیکھیے, جمہوریت میں سب سے طاقتور ترین ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, جس میں تمام جماعتیں کی نمائندگی ہے. وہاں یہ سوال لے کے جانا چاہیے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انتہائی معزز اور نمائندہ تنظیم ہے. اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو آپ نے فرمایا اٹارنی صاحب, مگر بہرحال جو ہم نے دیکھا ہے ہماری حالیہ تاریخ کی بات ہے, نواز شریف صاحب کو سزائیں تھیں, معاملات تھے, وہ باہر چلے گئے تھے, واپس آئے تھے. نہ صرف یہ کہ وہ مقدمات ختم ہوئے تھے, وہ پاکستان کے پھر وزیر اعظم بھی بن گئے تھے. قانونی طور پہ جو ان کے جو مسائل ہیں, جو احکامات ہیں, مختلف عدالتوں کے فیصلے ہیں, کانوکٹ ہیں, ایبسکانڈر ہیں, سزا ری اسٹیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہو چکی ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ قانونی طور پہ اب ان کے راستوں میں کوئی راستہ ہے نہیں جس سے کہ وہ سیاست میں دوبارہ مؤثر طریقے سے بحال ہو سکے. یہ آبزرویشن صحیح ہے کیا؟ دیکھیے, میں کسی کیس پہ ذاتی اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, کسی پینڈنگ کیس کے اوپر, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو جتنے کیسز ہیں ان میں پورا حق ہے کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں, اور ان کے پاس سکت بھی ہے اور لیگل ٹیم بھی موجود ہے اور فورم بھی موجود ہے. جو ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا ایشو نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب یا کسی اور کو یقیناً پورا حق ہے, پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ اپنا کیس ڈیفینڈ کریں. صرف سوال یہ ہے کہ کیا کسی ڈائریکٹلی وہ کیا جائے گا یا کسی پراکسی پٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا, یا کسی کو سامنے مگر ایک بات تو طے ہے کہ جو یہ معاملہ ہے 62(1)(f) کا, جو سیاست سے تاحیات دہلی والا ہے, اس میں اس کو کانٹیسٹ کرنے کا, اس سزا پر اپیل کرنے کا یا اس سزا کو کانٹیسٹ کرنے کا اب حق نہیں ہے, کیونکہ اگر اس پہ نظر ثانی بھی اور 184(3) ہے تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ والا معاملہ کلوز ہو گیا ہے قانونی طور پہ؟ جی, میری دانست میں یہ بالکل کلوز ہو چکا ہے, اور آفس پہ اس کو یقیناً آبجیکشن لگنا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ چیمبر اپیل کا حق ہوگا. لیکن 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی حد تک یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اور لیکن جو دوسری سزائیں ہو چکی اس میں گنجائش رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ وہ واپس آئیں تو وہ پھر کانٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس اپیل کے میں جو ان کے خلاف سزا ہوئی ہے اس کو پھر وہ مزید اس کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. جی, یقیناً وہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس میں تمام پینڈنگ کیسز میں میاں صاحب کو اور جو دوسرے صاحبان یا صاحبہ اس میں شامل ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ کیس پینڈنگ ہے اسے کنٹیسٹ کریں, اور آگے اگر دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے پروسیکیوشن یا ڈیفنس جو ہے وہ اگر ایگریوڈ ہو تو ان کے پاس آگے اپیل میں جانے کا راستہ بھی موجود ہے اور وہ موجود رہے گا. صاحب یہ فرمائیے گا, میں نے دیکھا ہے آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے, ہم نے اس میں دیکھا ہے وہ کافی لوزلی, مطلب ان حکومت کی اس میں گرفت کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ آ جائیں گے, اور اگر ہائی کمیشن چاہے تو ان کے ڈاکٹرز سے جا کے وہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے یا کیا ہے. اس میں اتنی گرفت تو نہیں ہے جتنی سخت پوزیشن آپ نے بتائی ہے بظاہر. کامران صاحب, اس میں کیونکہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور انہوں نے کابینہ نے مجھے ڈائریکشن دیا کہ میں اس کیس کو دیکھوں, اور جب میں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا 16 نومبر 2019 کا, تو اس میں کلیئرلی تحریر یہ تھا کہ میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو 1 ٹائم پرمیشن دی گئی تھی ایز این انٹرم ارینجمنٹ ٹو ٹریول, اور 4 ہفتے میں واپس آنا تھا, یہ جب جو ڈاکٹر جو ہیں اس بات کی تصدیق کر دیں. اور اس میں انڈرٹیکنگ تھی میاں شہباز شریف صاحب کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیریوڈک میڈیکل رپورٹس سپلائی کریں گے, فراہم کریں گے رجسٹرار کو. تو اب تک جو 8 ڈاکیومنٹس تھیں جو رپورٹ کے طور پہ پرووائڈ کی گئیں, اور کابینہ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب کی جو
پولیٹیکل، سوشل، ریکریشنل اور عام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، اور جو ایک یہ بیانیہ ہے کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ ٹریول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس میں بڑا گیپ تھا. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم نے ایک میڈیکل بورڈ کو تشکیل دیا، پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی. پنجاب گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈ نے کہا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ جو میڈیکل رپورٹ کے نام سے دی گئی ہے اس میں ناکافی انفارمیشن ہے، تو اس کی ڈیٹیلز کے لیے اٹارنی جنرل آفس نے میاں شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے. اور جو بنیادی سوال یہ ہے کہ میڈیکل رائے میں یا میڈیکل ایکسپرٹ اوپینین جو ہے میاں صاحب کا اس بارے میں کیا ہے کہ وہ آج ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں. یہ کور سوال ہے. اس کے لیے اگر وہاں ان کی فزیکل میڈیکل اس کی بھی ضرورت ہوئی کہ ان کو چیک کریں، وہ بھی ایک آپشن اویلیبل ہے. لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ جو رپورٹ میڈیکل ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے جس میں لیب رپورٹس ہوں گی اور جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہوں گی، وہ ایک دفعہ آ جائیں، میڈیکل بورڈ ایگزامن کرے گا. اگر اس کے بعد میڈیکل بورڈ کی رائے ہے کہ اتنا کافی میٹیریل ہے کہ جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف جو ٹریول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی بات. لیکن اگر رائے یہ بنتی ہے کہ وہ ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور اس کو عمل درآمد کرنا پڑے گا پھر سب کو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں معاملات پہ جناب نواز شریف کا سیاسی مستقبل، اس کے راستے میں عدالتی فیصلے، احکامات، تمام معاملات پہ ہماری بات ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.